अलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। वफाकी काबीना के इजलास में शदीद तरीन इख्तलाफात, और ये इख्तलाफात इस हद तक पहुँचे कि हुकूमत को अपना एक अहम तरीन एजेंडा ना सिर्फ मौखर करना पड़ा, बल्कि इन फैक्ट अगर हम देखें हकीकी मानों में ये हुकूमत की ना सिर्फ कमज़ोरी साबित हो गई है, बल्कि ये एक नाकामी के तौर पर भी ये मामला सामने आता है। क्योंकि हुकूमत ने आज के दिन मंगल को यानी फेडरल कैबिनेट के इजलास में मिनी फाइनेंस बिल की ना सिर्फ मंजूरी का ऐलान किया था, बल्कि आज ही उसको कौमी असम्बली में पेश करके IMF की उस शर्त को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़म का इजहार किया था, जिसके तहत उसको 12 जनवरी को $1 अरब मिलने थे। लेकिन फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में आज मुस्लिम लीग काफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसे उर्फ आम में बाप पार्टी कहते हैं, इन दोनों की तरफ से ना सिर्फ शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, बल्कि काबीना के इजलास में इन दोनों जमातों के नुमाइंदों की तरफ से सख्त तरीन तकारीर भी की गई और वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के ऊपर सवालात की बौछार भी कर दी, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को इस मामले को यानी मिनी फाइनेंस बिल की मंजूरी के मामले को एजेंडे से हटाना पड़ा। और उसके लिए अब यह तय पाया है कि कल इस पर एक और मीटिंग होगी, जिस पर इसका जायज़ा लिया जाएगा और वज़ीर ख़ज़ाना साहब मुतमईन करने की कोशिश करेंगे जनाब इमरान खान साहब और उनकी काबीना के अरकान को। यानी इतवार के रोज़ जो मैंने आपको अपने वीलॉग के अंदर बताया था कि पीर, मंगल और बुध, इन 3 दिन के अंदर 3 अहम तरीन खबरें हैं और 3 अहम तरीन फैसले हैं, जिसके अंदर पीर वाले दिन इलेक्शन कमीशन का इजलास होना था, जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग केस जो PTI के खिलाफ 8 साल से ज़ेर इल्तवा है, उस पर उसका फैसला किया जाना था कि अब इसकी प्रोसीडिंग्स को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब इसके लिए अब 4 जनवरी की तारीख भी मुकर्रर कर दी है और 4 जनवरी को इस रिपोर्ट को मेरे और आपके सामने इसकी जो जुज़ियात हैं वो भी आ जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को फ्रीकैन के नुमाइंदों के सुपुर्द करने का भी फैसला कर दिया। यानी जो पीर वाले दिन जो सरदर्द शुरू हुई थी, अब वो आगे बढ़ेगी और अब 4 जनवरी के बाद जब ये रिपोर्ट सामने आएगी, जब इसकी जुज़ियात सामने आएंगी, जब इसमें होने वाली माली करप्शन के जो शवाहिद मिले हैं इस स्क्रूटनी कमेटी को, वो जब सामने आएंगे तो फिर PTI के लिए एक नई दर्द सर का आगाज़ होगा। और इसी तरीके से मंगल के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मंगल वाले दिन ये अहम तरीन एजेंडा है, क्योंकि अगर ये पेश हो जाता है, काबीना से मंजूर हो जाता, नेशनल असम्बली में आ जाता है, तो वहाँ पर भी हुकूमत के लिए एक दर्द सर थी, क्योंकि अरकान असम्बली इस मौके के ऊपर इस बिल की हमायत में आते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब जिसका बरमला इजहार मुख्तलिफ PTI के अरकान पब्लिक फोरम्स के ऊपर बैठ के कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने इनकम्पिटेंसी की मिसाल कायम कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये खुद हुकूमती रुकन ताहिर सादिक साहब ने समा TV के प्रोग्राम के अंदर इस बात का इजहार किया। इसके साथ साथ दीगर अरकान असम्बली भी अब ये सामने आकर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आज फेडरल कैबिनेट की मीटिंग इस हवाले से अहम थी क्योंकि इसका एजेंडा बड़ा तवील था, 18 नकाती एजेंडा था। और कल जो एक मीटिंग की गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको कल के वीलॉग में बताया था कि इनफैक्ट ये बुलाई गई है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए, और इसके अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसकी भी मंजूरी दी जानी थी। लेकिन इनफैक्ट इस इजलास के अंदर जो मदद तलब की जानी थी गैर रस्मी, जब चिट चैट होती है उसके अंदर, तो उस गैर रस्मी चिट चैट के अंदर जो मदद एक्सटेंड करने की बात हुई थी, मेरा ख्याल है कि वो अभी तक पाइपलाइन में उस पर येस और नो का किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से आज फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब को सख्त तरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मामला कुछ यूँ था कि ये जब जो मिनी फाइनेंस बिल है इसके हवाले से जब तफसीलात आज शौकत तरीन साहब ने, जिन्होंने हल्फ उठाया है वज़ीर ख़ज़ाना का, जो उनके साथ तो इमरान खान साहब ने अपने एग्रीमेंट पूरा कर दिया, उन्होंने पूरा करना अपना एग्रीमेंट IMF के साथ। अच्छा, जब उन्होंने ये बिल पेश किया तो उस बिल काबीना के अंदर आते साथ ही वहाँ पर जो मौजूद अरकान थे उनकी तरफ से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। और उनका ये कहना था कि भाई आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि KPK के अंदर इस वक्त आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे साथ भी वही सलूक हो जो KPK के अंदर आपकी पार्टी के साथ हुआ? और इस वक्त आवाम मज़ीद टैक्सेस का, ये तकरीबन 580 अरब रुपए के 580 बिलियन रुपीज़ की नई टैक्सेशन है जो गवर्नमेंट करने जा रही है। तो इसके नतीजे में लोगों का अर्क निकल जाएगा और महंगाई का ऐसा तूफ़ान आएगा, जैसे इमरान खान साहब नहीं कहते थे सुनामी आएगी, तो इनफैक्ट इस मिनी बजट के बाद महंगाई की वो सुनामी आएगी कि आपकी हुकूमत के लिए ठहरना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये है अगर आप हमसे मशवरा करें
تو بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے، آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی جائے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائے کہ پاکستان کے اس وقت معاشی حالات، معاشی صورتحال اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر یہ بوجھ اٹھا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شوکت ترین صاحب کی مثلا یہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے گئے کہ جناب شوکت ترین صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ یہ کہ آپ ملک کو معاشی گرداب سے نکالیں۔ حکومت کا انفیکٹ جو ایگزسٹنس ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ چکا ہے، کیونکہ جو حکومت کی جو معیشت ہے، حکومت نے جو دعوے کیے تھے معیشت کو سنبھالنے کے، وہ ابھی تک نہ صرف پورے نہیں ہو سکے بلکہ عوام کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ کا سامنا ہے۔ اور جب اس قسم کے جب کابینہ کے اراکین نے دیکھا کہ دائیں بائیں سے بھی اس قسم کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر دیگر اراکین نے بھی ہام میں ہام ملانا شروع کر دی مسلم لیگ کاف کی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے جب یہ صورتحال کو بھانپا کہ بھائی اس وقت تو اس بل کو پاس کرانا کسی طور پر ممکن نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے اس بات میں عافیت جانی کہ اس کو ابھی ایجنڈے سے ہٹا دیا جائے، اس کے اوپر ایک غیر رسمی اجلاس کیا جائے گا اور اس غیر رسمی اجلاس میں اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ شوکت ترین صاحب آ کے اپنی رپورٹ پیش کریں گے کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ، ان کے نمائندوں کے ساتھ اگر ان کی بات چیت ہوئی ہے تو وہ کیا ہوئی ہے، آئی ایم ایف نے حکومت کی بات کسی ماننے پر کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کیا ہے یا نہیں کیا، اور حکومت کے پاس آلٹرنیٹیوز کیا ہیں۔ کل اس کے اوپر اب حتمی فیصلہ کیا جائے گا، لیکن یہ صورتحال ابھی بھی مجھے کچھ زیادہ فیوریبل نظر نہیں آ رہی، کیونکہ حکومت اس وقت بہت برے طریقے سے پھنس چکی ہے اور اس کے پاس راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا۔ اور یہی بات ہے کہ جب اس حوالے سے جب بریفنگ دے رہے تھے فواد چودھری صاحب فیڈرل کیبنٹ کے اجلاس کی، تو جب ان سے اس حوالے سے سوال ہوا تو وہ تپ گئے، غصے میں آ گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات جو ہر روز ہمارے اپوزیشن والے لوگ باہر آ کے، خاص طور پر شہباز شریف کا نام لیا انہوں نے، کہ شہباز شریف صاحب سامنے آ کے یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب یہ نہ کریں، آئی ایم ایف کا اگر ہم نے یہ پروگرام کے اندر گئے اور ہم نے اگر منی بجٹ پاس کیا تو ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی، تو آپ ہمیں کوئی راستہ بتائیں، کوئی آلٹرنیٹیو بتائیں جس کے نتیجے سے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات کر کے انفیکٹ اپنی حکومت کی اس وقت جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو پوزیشن جس حد تک متاثر ہوئی ہے اس کا انہوں نے خود اعتراف کیا، کیونکہ بنیادی طور پر راستہ تلاش کرنا حکومت کی ہی ذمہ داری ہے۔ اپوزیشن اگر ان کی مدد کرنا چاہے تو بالکل کر سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جب آپ نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار کیا ہو، کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسے ورکنگ ریلیشن شپ بنائے ہوں جہاں پہ آپ کی بات سن سکیں یا وہ آپ ان کی بات سن سکیں، جب ایسا کوئی رویہ اختیار ہی نہیں کیا گیا تو پھر اس ایسے نتیجے میں کسی قسم کی توقع رکھنا بڑا فضول ہے۔ بلکہ اسی حوالے سے آپ کو مجھے یاد آیا کہ ایک سروے آج جاری ہوا ہے سال کے آخر کے اندر، اور اس سروے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بہت حد تک کم ہو چکی ہے، اور لوگوں سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ سال یعنی سال 2022 میں آپ کی جو قوت خرید ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا یا مہنگائی کے اندر کمی آئے گی؟ تو 68% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کی کوئی امید نہیں، اور 70% سے زیادہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ مہنگائی کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اب اگر ہم یہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھیں تو ہمیں اس بات کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے بقول شیخ رشید احمد صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو 20 سال کا پلان بنایا تھا وہ اب اس کے اوپر نظر ثانی پر مجبور ہو چکی ہے۔ یہ ہے وہ معاشی صورتحال جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو اب اپنے قدم پیچھے ہٹانا پڑے ہیں۔ اب اپوزیشن کو اور خاص طور پر پرٹیکولرلی نون لیگ کو ایک سپیس دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کا اظہار کیا ہے آج جاوید چودھری صاحب نے، جو ان کا کالم چھپا ہے ایکسپریس کے اندر۔ اس کے اندر میں چند پیراگراف آپ کو پڑھ کے سناؤں گا تاکہ حقیقی صورتحال ہمارے سامنے آ سکے۔ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں، یہ بات بھی اب ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ میاں نواز شریف نے لندن میں مذاکرات کے کئی سیشن کیے ہیں۔ یہ سیشن تیسرے، دوسرے اور پہلے تینوں لیولز پر ہوئے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پہلے لیول پر، دوسرے لیول پر اور تیسرے لیول پر، تینوں لیولز کے اوپر ان کے مذاکرات ہوئے ہیں۔ اور خاندان اور پارٹی میں میاں نواز شریف، اسحاق ڈار اور حسین نواز کے علاوہ کوئی اور شخص ان مذاکرات کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ہم 3 ملکوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ ان مذاکرات میں گارنٹر بھی ہیں۔ پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ یہ مذاکرات ہوئے۔ جاوید چودھری صاحب کے مطابق اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ملک کی معاشی حالت اس وقت بہت زیادہ خراب ہے۔ پاکستان معاشی لحاظ سے حقیقتاً تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے،
اور یہاں سے واپسی کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا۔ ہم نے غیر ملکی بینکوں سے قرضے تک لینا شروع کر دیے ہیں۔ ملک میں پہلی مرتبہ ڈیفنس اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی قرضے لیے جا رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس صورتحال میں بھارت کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت ہو جائے تو ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ چنانچہ اس نازک وقت میں مذاکرات ضروری تھے، اور دوسری وجہ ہے نواز شریف صاحب کا مضبوط موقف۔ یہ اس بار پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے پاس خفیہ کالز اور ویڈیوز کا ٹھیک ٹھاک خزانہ بھی موجود ہے، اور یہ درجنوں ایسے ریاستی رازوں سے بھی واقف ہیں جن کا اعتراف ریاست کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ لہٰذا فیصلہ ساز قوتوں کو محسوس ہوا ہم نے اگر انہیں گنجائش نہ دی، اپنے پرانے فیصلے انڈو نہ کیے، تو ہماری آزمائش میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ وجہ میرے نزدیک وہ ہے عمران خان صاحب کی نالائکیاں اور حماقتیں، اور یہ حماقتیں ان کو لے کے بیٹھ جائیں گی۔ اب انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کی جو انکمپیٹنسی ہے، جس کا اظہار اب خود ان کی پارٹی کے لوگ بھی کر رہے ہیں، یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس نے اس وقت پاکستان کو اس سٹیج پر، اس لیول پر پہنچا دیا ہے جہاں سے اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشی گرداب میں پھنس رہے ہیں جہاں سے ہم اب باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر ہم غور کریں تو سی پیک بنیادی طور پر ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو پاکستان کو اگر وہ بر وقت تکمیل اس کی ہو جاتی، اس کے راستے میں رکاوٹیں نہ کریٹ کی جاتی، تو پاکستان یقینی طور پر بے شمار معاشی پریشانیوں سے نکل سکتا تھا۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی ہی انکمپیٹنسی ہے کہ سی پیک جیسے ایک اہم ترین منصوبے جو پاکستان کی حقیقی معنوں میں ایک معاشی شہرک بن سکتا تھا، اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں پیدا کی گئیں، اور اس کو عملاً اس وقت روک دیا گیا، اور چین اب اس وقت پاکستان پر اعتبار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اور جاوید چودھری صاحب نے اس کے اوپر لکھا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب کے چین کے ساتھ تعلقات اب بھی آئیڈیل ہیں، اور اگر میاں نواز شریف واپس آتے ہیں تو چین ہماری معیشت میں $35 بلین ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور یوں ہم معاشی گرداب سے باہر نکل آئیں گے۔ ریاست اچھی طرح جانتی ہے ہم اگر یہ ڈیل نہیں کرتے تو پھر ہمیں قرضوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنے ایٹمی پروگرام سے بھی محروم ہونا پڑے گا، اور یہ موت کے برابر ہوگا، اور اس وقت ہمارے پاس یہ والا آپشن نہیں ہے۔ یعنی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حکومت کے پاس انفیکٹ کوئی پوزیشن نہیں ہے، ہر طرف سے وہ ایک ایسی باٹل نیک میں آ کے پھنس چکی ہے جہاں سے آگے نکلنے کا راستہ ہی اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، کہ اب اگر فرض کر لیتے ہیں کہ کل جو فیڈرل کیبنٹ کا غیر رسمی اجلاس ہوگا، اس اجلاس کے اندر اگر وزیر خزانہ صاحب یہ جو تمام تحفظات ہیں مسلم لیگ کاف کے اور بی اے پی کے، اس کو اگر ان کو دور بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بل نیشنل اسمبلی میں بھی آ جاتا ہے، اور نیشنل اسمبلی سے یہ بل منظور بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں IMF ہمیں $1 ارب کا قرضہ بھی دے دیتا ہے، تو کیا عمران خان صاحب کی حکومت کی کسی قسم کی ساکھ باقی رہ جائے گی؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں لوگوں کا جینا اور زیادہ نہ صرف محال ہوگا، بلکہ ان کے لیے جو سانس لینا ہے وہ بھی دوبر ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت جتنا خوفناک دباؤ کے اندر غریب آدمی ہے، میں اور آپ ہیں، اس کا کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اور ایسی صورتحال میں جب حکومت اگلی مرتبہ یعنی مارچ کے اندر بلدیاتی انتخابات پنجاب میں کرانے جائے گی، یا KPK کے اندر بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ آئے گا اور دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہوگی، اور اس وقت مہنگائی میں پسے ہوئے لوگوں کے پاس صرف یہی ایک راستہ ہوگا کہ ووٹ کی پرچی کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرے، تو اس وقت عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کے پاس جو اس وقت انہوں نے KP کے اندر سیٹیں لی ہیں، اس سے بھی آگے بڑھنے کا امکان نظر نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں کے پاس کوئی اور ذریعہ اظہار کا رہ نہیں جائے گا۔ اور یہی وہ صورتحال ہے جس سے اب عمران خان صاحب کو نہ صرف باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہے، اور وہ راستہ فی الحال نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہر طرف سرنگ کے آخر کے اندر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔